बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए। आपको कुछ इंतज़ार भी करना पड़ा। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज PMLN की सीनियर लीडरशिप यहाँ पर मौजूद थी, साथ ही सारे हमारे कोलीग, और हमने आज मिलकर एक पूरी डिस्कशन हुई कि PDM के हवाले से कि PDM की आज तक जो मैं समझता हूँ कारकर्दगी और उसका जायज़ा लिया गया, और कल लाहौर में जो जलसा होने जा रहा है, एक अजीम शान जलसा, बहुत बड़ा जलसा खुदा के फजल करम से, उसके बारे में आज की मीटिंग ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि हुकूमत वक्त आए दिन अपने नए और हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके जितना उसने कोशिश की कि हमारे जलसों में रुकावट बने, हमारे जलसों को फेल करे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से और पाकिस्तान के अवाम की मदद से वो जलसे बहुत कामयाब हो रहे हैं। आपके इल्म में कल का जलसा भी बहुत कामयाब होगा। और इसमें आज हमने ये भी देखा कि PDM को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, जो हमारा अगला मरहला है, बहुत सारी दावत है कि हम सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से, तमाम सूबों से, कि वहाँ पर हम अपनी रैलीज़ का और एहतजाजी मुहिम का जो है वो आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी है, उस पर भी हमने PDM की जो क़यादत है इसको मदऊ किया है, और इंशाअल्लाह ताला वो भी शिरकत करेंगे। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर बुखला चुकी, बुखलाहट का शिकार है, और जिस अंदाज से आपने देखा कि उन्होंने मुल्तान में किया, वही तरीक़ाकार इन्होंने यहाँ भी। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि PDM के कारकुनों ने और जलसे के मुंतज़मीन ने जिस हिम्मत, दिलेरी और जुर्रत के साथ जो है वो वहाँ अरेंजमेंट किए हैं, इंशाअल्लाह ताला ये एक तारीख़ी और मिसाली जलसा होगा, और ये एक पैगाम होगा मौजूदा हुकूमत का कि पाकिस्तान के अवाम इनको मज़ीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से अवाम को महंगाई की चक्की में, बेरोज़गारी की चक्की में, और कोई अरेंजमेंट नहीं किसी किस्म का भी, और इल्ज़ामात ये लगाते हैं कि अपोजिशन जो है वो कोविड के दिनों में, कोरोना के दिनों में जलसे कर रही है। ख़ुद इनका हाल ये है कि इन्होंने कोई किसी किस्म के अरेंजमेंट नहीं की, और ना इन्होंने कोई बंदोबस्त किया हुआ है। और जहाँ जहाँ हम जलसे कर रहे हैं, आज भी हमने अपने जलसे के मुंतज़मीन ने एक बाशगाफ अंदाज में भरपूर तरीके से ये मुहिम चलाई है कि हम ये जो कोरोना का निज़ाम है इसको सामने रखते हुए, इस बीमारी को सामने रखते हुए, कोरोना के प्रोटोकॉल को, कोविड के प्रोटोकॉल को वक्फे के साथ वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, और हर लिहाज से, ताकि एक अच्छे तरीके से ये जलसा हो, जो कि इंशाअल्लाह ताला होगा। हसन इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन बिलावल हाउस आया, और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ PDM के तय करदा प्रोग्राम के मुताबिक एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाने के लाहे अमल पर तबादला ख्याल हुआ, और हमने कल के जलसे के हवाले से जो हमारी तैयारियां हैं उन्हें हतमी शक्ल दी है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के ये बात कहना चाहता हूँ कि आज चंद हुकूमती वज़रा मीडिया पर आकर PDM की तहरीक पर तनकीद के तीर चला रहे थे। PDM की तहरीक पर वो मज़ाहिया अंदाज में तबसरे कर रहे थे। मुझे अफसोस से कहना होता है कि ये वो वज़ीर साहब थे कि जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के कलीदी मफाद को नुकसान पहुँचाने के लिए, या पाकिस्तान के मफाद से और अपने मनसब से गद्दारी करने का मुकदमा चलना चाहिए। वज़ीर हवाबाजी ने वज़ीर आज़म के ईमा पर
پاکستان کی ہوابازی کی صنعت کو جو نقصان پہنچایا ہے، پی آئی اے کا جو کباڑہ کیا ہے، پاکستان سے اڑنے والی تمام پروازوں کے لیے یورپ پہ پابندی لگوائی ہے، پاکستان کی سول ایوییشن اتھارٹی کی پائلٹس کے لیے فلائنگ لائسنس دینے کی اجازت کو ختم کروایا ہے، ایسے شخص کو تو فی الفور اور ایسے وزیر اعظم کو فی الفور اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، جائے کہ وہ پی ڈی ایم کے اوپر کوئی تبصرہ کریں۔ یہ حکومت پاکستان کی ناکام ترین اور نالائق ترین اور کرپٹ ترین حکومت ہے۔ اس کی کرپشن کی داستانیں روزانہ میڈیا پر آ رہی ہیں۔ ایل این جی کے اوپر 122 ارب روپے کا نقصان یہ حکومت کر چکی ہے، اس لیے کہ اپنے لوگوں کے فرنس آئل کے پلانٹ یہ چلانا چاہتے تھے، یہ فرنس آئل امپورٹ کرنا چاہتے تھے، امپورٹ نہیں کی، نہ صرف اسے امپورٹ نہیں کیا وقت پہ، بلکہ اربوں روپے کے نقصان سے بہت مہنگے نرخوں پہ امپورٹ کر کے ملک کو نقصان پہنچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، ہماری عدلیہ جو ہماری حکومتوں کے دوران اس سے بہت چھوٹے معاملات کا نوٹس لیتی تھی، یہ پاکستان کے کلیدی مفادات جن کا نقصان اس حکومت، اس وزیر اعظم اور کابینہ کے ہاتھوں ہوا ہے، اس کا نوٹس لے کے رسپانسبلٹی فکس کرے گی، یہ ہماری استدا ہے۔ پاکستان کی ایئر لائن کو، پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو 100 ارب روپے سے زیادہ نقصان پہنچانے کے ذمہ دار عمران خان اور وزیر ہوابازی ہیں۔ پاکستان کو ایل این جی کی امپورٹ وقت پہ نہ کر کے 122 ارب روپے کا نقصان اس حکومت کے وزیر اعظم اور وزیر توانائی نے پہنچایا ہے۔ اس حکومت نے 400 ارب روپے سے زیادہ چینی اور آٹے کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کی جیب پر، اور وہ منافع اپنے مافیاز کو کھلایا ہے۔ دنیا میں اتنی لاپرواہی، اتنی کرپشن اور اتنی نااہلی کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نااہل، ناکام اور کرپٹ حکمران کا ورلڈ کپ جیت چکے ہیں۔ اس بوجھ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاکستان بچانے کے لیے تمام پاکستان کی محب وطن اور جمہوری جماعتوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تحریک کا آغاز کیا ہے، اور جو وزراء سمجھتے ہیں کہ وہ احتساب سے بچ جائیں گے، میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس حکومت کے کرپشن میں ملوث تمام وزراء کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی فوراً ہدایت جاری کی جائے، چونکہ ہمیں ڈر ہے کہ جب یہ تحریک آگے بڑھے گی تو حکومت کے کرپٹ وزراء ملک سے بھاگیں گے، حکومت کے کرپٹ معاونے خصوصی جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے وہ ملک سے فرار حاصل کریں گے۔ آج پاکستان کی ایئر لائن کو بند کر کے برطانیہ کی ایئر لائن کو پی آئی اے کے روٹس دے کے یہاں پہ فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، تو یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ جو غیر ملکی شہریت کے لوگ ہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ غیر ملکی ایئر لائنوں کو ہماری اپنی قومی ایئر لائن کے لینڈنگ رائٹس دے کے سرنڈر کر کے اپنی ایئر لائن یورپ کے لیے بند کر دی، اور یورپ کی ایئر لائنوں کو پاکستان میں رائٹس دے کے اور انہیں لا کر یہ آج ان کی شہریت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی لیے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی معیشت کے لیے،
پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور ہماری جد و جہد انشاءاللہ تعالی ان کو گھر بھیج کے ملک کے اندر آزاد منصفانہ انتخابات کے ذریعے حقیقی جمہوری حکومت کے قیام میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی۔ میڈیا سے گفتگو کی لاہور کے اندر، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ پھر پنجاب کا قلعہ بنائیں گے، تو پیپلز پارٹی کی قیادت بھی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس مرتبہ پھر پنجاب کا قلعہ بنے گی؟ دیکھیے، ہم ابھی انتخابی سیاست میں نہیں ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کا ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کا ایک ایسا گلدستہ ہے، وہ اس ملک کو آئین کی حکمرانی، حقیقی جمہوریت، پارلیمنٹ کی بالادستی، میڈیا کی آزادی، آزاد عدلیہ اور انصاف کی فراہمی اور عوام کے معاشی حقوق کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ پنجاب کا قلعہ کون بنے گا، یہ بات کی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے صرف ایک ہدف ہے کہ پاکستان کو آئین کا قلعہ بنانا ہے۔ پاکستان کو بچانے کے حوالے سے، تو کیا یہ اچھا ہو، اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہو رہی ہے کہ آئندہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد کر رہے ہیں، اس کو آپ انتخابی اتحاد میں بھی تبدیل کر دیں؟ کیونکہ اگر تو آپ اس حوالے سے بھی آپ میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے، تو چند ایک آپ کے تجاویز بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیے، یہ باتیں تو جب انتخاب ہوں گی، لیکن میں آپ کو تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو دو جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے، ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے۔ ہم اے آر ڈی کا حصہ بنے، اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے ہم نے مشرف کے خلاف جدوجہد بھی کی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا، لیکن 2002 کے اس الیکشن کے بعد اے آر ڈی کے پلیٹ فارم سے پھر ایک جان ہو کے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد کی۔ تو آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی انتخابی اتحاد میں شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی خارج الامکان نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ہم رولز آف دا گیم ٹھیک کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جائے، پاکستان میں 22 کروڑ عوام کی منشا اور مرضی سے فیصلے کیے جائیں، پاکستان کی معیشت کو پیروں پہ کھڑا کیا جائے جسے عمران خان نے تباہ کر دیا ہے۔ آج آپ دیکھیے، کبھی لوگوں نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ 200 روپے درجن انڈے ملیں گے اس ملک کے اندر، کبھی لوگوں نے یہ نہیں سوچا تھا 115 روپے 120 روپے چینی وہ خریدیں گے اپنی زندگی میں، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ 80 روپے کلو آٹا ملے گا اس ملک میں جہاں وہ گندم پیدا کرتا ہے، اور وہ گندم بھی ہمیں خود کفالت ختم ہو جائے گی اور باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہر شعبے میں اس حکومت نے ملک کو ڈبو دیا ہے، اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب ان کی ناکامی کی بات کرو، او جی این آر او نہیں دیں گے۔ تم سے این آر او مانگتا کون ہے؟ تم این آر او دے کیسے سکتے ہو؟ نہ تمہارے پاس کوئی اختیار ہے، نہ تم سے کوئی مانگتا ہے۔ ان سے اب صرف ان کا استعفیٰ لیا جائے گا۔ عمران خان جب جلسے کر رہے تھے، دھرنے دے رہے تھے، تو آج یہ کہتے تھے کہ ترقی کے سفر کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، رکھنا ڈالا جا رہا ہے، آج وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ اگر اقتدار ان کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے پاس ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے؟ ترقی کا سفر ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹک پروسیس کو روکنے کے لیے آپ تمام سیاسی جماعتیں کردار ادا کرتی ہیں اور گلہ کرتی ہیں کسی قوت سے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بیسٹ جج تو آپ لوگ خود ہیں۔
آپ مجھے یہ بتائیں کہ روز اول سے لے کر جس طریقے سے یہ اقتدار میں آئے ہیں پاکستان کی عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے حکومت چلائی، 2.5 سال یا 2.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں، تمام مکتبہ فکر کے لوگ، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ آپ کسانوں کو دیکھیں ان کا کیا حال ہو چکا ہے، طالب علموں کو دیکھیں، آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ انڈسٹریل ورکرز کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، پروفیشنلز کو دیکھیں۔ تو یہ ایک ناکام ترین حکومت ہے، اور اگر آپ ناکام ترین حکومت کو جتنا عرصہ زیادہ برداشت کریں گے، ملک کا اتنا زیادہ ہی نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ روز اول سے ہم اس حکومت کو نہیں مانتے تھے، یہ جس طریقے سے آئی آپ کو یہ معلوم ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آج بھی آپ اس کو حکومت کو گرانا چاہتے ہیں، تو یہ 2.5 سال کا عرصہ آپ لوگ حکومت میں کیوں شامل رہے ہیں؟ کیوں آپ نے سندھ کی گورنمنٹ بنائی؟ کیوں دیکھیں، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس الیکشن کو بھی ود ریزرویشن جو ہے وہ تسلیم کیا گیا تھا، اور ہم بیٹھے، اور ہماری خواہش تھی، ہمارے چیئرمین نے اس وقت پرائم منسٹر کو اسمبلی کے فلور میں کہا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ کام کریں، تعمیری کام کریں، اچھے کام کریں، عوامی کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ان کی، میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی تھی یا نا سمجھی تھی یا نا تجربہ کاری تھی کہ یہ وہ میسج نہیں لے سکے، اور انہوں نے اپوزیشن کے اوپر ایک آن سلاٹ شروع کی، ایک جھوٹ کی آن سلاٹ شروع کی، ان کو کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس پر بھی ہم نے ان کو کہا کہ کیسز کا معاملہ آپ کورٹس پر چھوڑ دیں، لیکن آپ پاکستان کی عوام کو تو ڈیلیور کرو۔ آئین کی آرٹیکل 5 کے تحت ایک یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ جو پی ٹی ایم اور دیگر حالات بنے ہوئے ہیں ملک کی، آئین کے آرٹیکل کے تحت کچھ حکومتیں سپریم کورٹ سے رجوع کریں گی، سپریم کورٹ 3 سال کے لیے انٹرم سیٹ اپ لائے گی اور پھر الیکشن ہوگا۔ کیا آپ کو یہ قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ آگے حالات خراب ہی ہو سکتے ہیں، یہ بتائیے۔ دیکھیے، جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غلطی کی درستگی کے لیے ایک اور غلطی نہیں کی جاتی۔ 2018 میں پاکستان کے اندر ایک غلطی کی گئی کہ الیکشن کو آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے سٹیل کر کے ایک ٹیسٹ ٹیوب حکومت مسلط کی گئی، وہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ اس غلطی کی درستگی یہ نہیں ہے کہ کوئی اور ٹیسٹ ٹیوب نظام آئے، اس غلطی کی درستگی یہ ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے اور اس ملک کو تجربے گاہ نہ بنایا جائے۔ 72 سال سے پاکستان کو تجربے گاہ بنایا گیا ہے اور مسلسل پاکستان کو آئین کی حکمرانی کے راستے سے روکا جا رہا ہے۔ اس عمل میں ہم نے اب آدھا پاکستان کھو دیا ہے۔ 16 دسمبر کا دن آنے والا ہے اور ہمیں یہی یاد دلائے گا کہ ہم نے پاکستان جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا اسے کیوں کھویا۔ لہٰذا اب 2018 کی غلطی کی تلافی یہی ہے کہ اس تحفے کو، یہ ناکام قیادت، اسے واپس بھیجا جائے اس کے گھر، عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی جمہوری نمائندہ حکومت کے انتخاب کے ذریعے ملک کے مسئلوں کو حل کرے۔ اس پر دیکھیں دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ فیصلہ بیان دے چکی ہیں، کلیریفائی کر چکی ہیں، لہذا اس پہ کوئی اور مزید بات کی ضرورت نہیں۔
کل ہم لوگ تمام لیڈرشپ جو ہے، تمام لیڈرز جو ہیں وہ اکٹھے جلسہ گاہ میں جائیں گے. پہلے ایک جگہ پر ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے جلسہ گاہ میں جایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں وہ دیکھیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایسٹ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، ان کا پوری فیملی ہے، اور انہوں نے اگر ایک عہدے سے دیا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. میرا خیال ہے کچھ وہ ہمارے سینیٹر ہیں، سٹنگ سینیٹر ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کچھ وہ کوئی اس کی جو خبر بنی ہے وہ کوئی غلط بن گئی ہے، وہ اس طرح نہیں تھی جیسے